मुअज़्ज़ज़ ख़्वातीन हज़रात, 5 बज गए हैं और वो दिन जो कि कितनी मिन्नतों और मुरादों के बाद आया था। मैं मन्नतों का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल नहीं किया कि ये मिन्नतों के बाद वापस आया है, तरले मिन्नतों के बाद वापस आया है, वरना शायद पाकिस्तान की इस वक्त की मुख्तदर क़ुव्वतें इस इलेक्शन को और मज़ीद आगे ले जाते हैं। ये मज़ीद आगे क्यों ले जाया गया, इस पर आज थोड़ी सी बहस करते हैं और फिर उसके बाद मैं हालात के ऊपर आता हूँ। एक बात तो खुशखबरी की बात यह है कि कराची, लाहौर, पेशावर और इस्लामाबाद के इलाकों के अंदर इतना ज़्यादा वोटिंग टर्नआउट हुआ है कि शायद ही किसी और इलेक्शन में हुआ हो आज तक। और ये प्रेडिक्शन मेरी नहीं, पाकिस्तान के तकरीबन हर उस तज्ज़िया नगार की है जिसका गला घूंट दिया गया हुआ है, जो अपने चंद रुपयों की वजह से खामोश भी है, तनख्वाहों की वजह से भी खामोश भी है। बड़े बड़े प्रतिनिधिगार वो कहते ये हैं कि अगर टर्न आउट जो है ये 45 और 50% से ज़्यादा चला गया तो फिर इस्टेब्लिशमेंट की या उन लोगों की जो कि नवाज शरीफ साहब को या बिलावल को या बाकी लोगों को जितवाना चाहते हैं, उनकी ख्वाहिशात जो हैं वो बिल्कुल दम तोड़ जाएंगी। और इस वक्त कैफियत यह है कि पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी कतारें अभी तक मौजूद हैं, लाहौर में भी और कराची में भी कम से कम। और ये दोनों ही जगह हैं कि जहां से जीतने वाले जो हैं वो उनके जो हैं वो अपना उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के या वज़ीर आला बनने के ख्वाब देखने। आप खुद सोचें कि कभी किसी ने सोचा था कि नवाज शरीफ जो हैं वो लाहौर की बजाय मानसेरा में अपने दामाद के हलके में जाके खड़े हों, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको मालूम था कि लाहौर में उनके पाँव जो हैं वो ज़मीन के ऊपर अब उस तरह पुख्ता नहीं हैं। तो इस वक्त की सूरत हाल पर जायज़ा लेने से पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान के अंदर अब तक जितने भी धांधलियां हुई हैं उन धांधलियों के अंदर बुनियादी तौर पर 5 बेजर तरीक़ेकार होते हैं जिनसे धांधली की जाती है। और वो मैं ज़ाती तौर पे इस सारे चूँकि प्रोसेस के अंदर से उसका हिस्सा रहा हूँ और मैंने बाज़ दफ़ा इतना इसके ऊपर रजिस्ट भी किया है, अगरचे कि बलूचिस्तान में उस तरह की उस ज़माने में धांधली मुमकिन ही नहीं थी। इसलिए मैं अर्ज़ करूँ कि 5 बुनियादी तौर पर धांधलियाँ का तरीक़ेकार होता है, जिनमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर सिर्फ या रिटर्निंग अफसर या प्रिजाइडिंग अफसर सिर्फ एक धांधली में शरीक होता है और उस धांधली में सबसे कम धांधली जो है वो वही करता है और बाकी और धांधलियां होती। पहली धांधली जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुई जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन यानी हदबंदियां जो हैं उनको तब्दील करने की कोशिश की। और आपको याद होगा कि उसके ऊपर बाकायदा सेंसस का बहाना लगाया गया और उसकी बुनियाद पे एक तो इलेक्शन डिले किए गए और फिर उसके बाद मर्जी से अपने लोगों को बिठा के कि तुम कैसे जीत सकते हो, तुम बताओ किस बरादरी के वोट तुम्हारे हल्के में डालें तो हम तुम जीत सकते हो, किसके तुम्हारे हल्के से निकालें तो तुम जीत सकते हो। आप सोच नहीं सकते कि ये डिलिमिटेशन इस हद तक फजूल होती है कि अगर कभी हल्के को आप बिछा दें तो आप हैरान है। मतलब मैं परवेज़ लाई साहब का हल्का आपको बताता हूँ, क्योंकि उन्होंने बड़ी पुरानी एक ज़माने की डिलिमिटेशन की है। वो यूँ लगता है कि गुजरात शहर के बाहर एक सर्कल उन्होंने लगा दिया है और उस सर्कल के अंदर एक छोटा सा चांद बना हुआ है। उस चांद में चूंकि जाटों के, मंगोवाल के, बाकी लोगों के वोट हैं, इसलिए उन्होंने वो हल्के को अपने को सिक्योर किया हुआ है। इसी तरह मलीर के बारे में, बेशुमार हल्कों के बारे में मैं खुद अच्छी तरह याद है कि चागी में जिस ज़माने में मैं वहाँ पर होता था तो मैंगलों और नोतेज़ी साहब का बड़ा अच्छा खासा मसला था। तो उस ज़माने में यही जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब जो थे ये इलेक्शन के जज होते थे और ये जो थे ये उन्होंने आके वहाँ पर उस अपीलें सुनी थी। और चूँकि मिडल मुल्क मैंगल साहब जो थे चीफ जस्टिस से, वो चाहते थे कि मैंगलों की कॉन्स्टिट्यूंसी से बेहतर हो जाए, तो उन्होंने अपीलों के हिसाब से वो फैसले हुए थे, लेकिन वो भी इतने कारगर नहीं होते बाज़ दफ़ा। मामला ये है कि 2024 के इलेक्शन ने पाकिस्तान की गुज़श्ता अवामी जो है उसकी तायद की जो है वो काया ही पलट दी है। 5 करोड़ 34 लाख के करीब वोटर ऐसे हैं जो 35 साल से कम हैं, जिनमें तकरीबन 2.5 करोड़ वो हैं कि जो 18 साल से लेके 24 साल की एज के, जिन्होंने अभी जिंदगी आगाज किया ये सूरत हाल। तो अब असल मसला ये है, अगर आप ये समझते हैं कि इस तरह की सूरत हाल से आप धांधली कर सकते हैं, तो वो इन्होंने मौका खो दिया है। पूरी कोशिश करने के बावजूद भी इमरान खान का वोटर जो है इन हदबंदियों के से बालातर हो चुका हुआ है।
اور یہ تمام تر پاکستان کے رپورٹرز جتنے بھی ہیں وہ اس بات پہ اب متفق ہیں، رپورٹر کا تجزیہ نگار متفق ہے کہ عمران خان کا ووٹر جو ہے وہ علاقے، جگہ، برادری، ان ساری چیزوں سے آؤٹ ہو چکا ہے۔ دوسرا طریقہ کار ہوتا ہے جو یہ کیا جاتا ہے کہ تمام جتنے بھی الیکٹیبلز ہوتے ہیں، مثلا بڑے اہم بندے، زبردست قسم کے بندے، پروت برادری والا، یہ راجپوتوں کی برادری، یہ میو کی برادری، یہ مینگلوں کی برادری، یہ جناب مریوں کی برادری، یہ جاٹوں کی برادری، اس کا جو اوپر ہوتا ہے بیٹھا ہوا بندہ ہوتا ہے، اس کو سارے انڈے جو ہیں ایک بندے کی جھولی میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ جھولی میں ڈالنے کے باوجود بھی یہ طے ہے کہ وہ اب الیکٹیبل جو ہیں وہ جیتنے کے قابل نہیں رہ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جتنے بھی الیکٹیبلز ووٹ کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہ ان کی پوزیشن بھی ڈاواں ڈول نظر آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹر اس قسم کا ہے۔ اس سے پہلے یہ ایک تجربہ 1970 میں ہوا تھا۔ اب جو 70 میں میری ایج کے لوگ ہیں اس وقت کی ساری اخباریں اگر نکال دیں تو اس وقت ممتاز دولتانہ صاحب کی کونسل مسلم لیگ ہوتی تھی، اور کونسل مسلم لیگ میں سارے انڈے آ گئے تھے۔ محمد حسین چٹھا بھی اس میں، تو سردار شوکت یاد بھی اس میں، تو کون نہیں تھا جو اس مسلم لیگ کے اندر شامل نہیں تھا۔ اور تبصرے یہ ہوتے تھے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے جن لوگوں کو ٹکٹ دیا ہے یہ تو شاید جیت بھی نہ سکیں۔ شیخ رشید ایک صاحب ہوتے تھے، بڑے مزدور ورکر، کچرے کے اندر سائیکل پہ آ جاتے تھے، اپنی جو کپڑے خود استری کیا کرتے تھے، انہوں نے زبردست قسم کی شکست دے دی تھی۔ ڈاکٹر مبشر سن جیسے بندے، انٹلیکچوئل آدمی، زندگی میں سارا دن پائپ پینا ہے یا گفتگو کرنی ہے یا اکانومی کے اوپر ڈسکس کرنا ہے، ووٹنگ کا جس کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں تھا وہ نہیں۔ کاردار صاحب کو انہوں نے ٹکٹ دیا۔ کاردار صاحب ایک انگریز ٹائپ آدمی ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ نے مجھے زبردستی ٹکٹ دے دیا۔ پورے اس کے دوران کاردار صاحب ایک دن کے لیے اچھلا میں اپنی کمپین کرنے کے لیے نہیں گئے، کسی جلسے میں تقریر کرنے کے لیے جیت گئے تھے۔ کوثر نیازی جو تھا وہ جیل میں تھا اس وقت، کیونکہ شورش کشمیری کی لڑائی کے دوران وہ جیل میں تھا۔ سیالکوٹ میں اس کو ٹکٹ ملا تھا، سیالکوٹ کے لوگ اس کو جانتے نہیں تھے، وہ جیت گیا تھا۔ منظور حسین ددرا گجرات شہر میں ایک عام سا وکیل تھا۔ بسالوں کا علاقہ جس میں آج کل یہ سارے کے سارے گوندل جو ہے، نظر محمد گوندل، یہ پورا علاقہ منڈی بہت دن کا، اس کے اندر بسالوں کے علاقے کے اندر جہان بسال نے اس کو دھمکی دی کہ خبردار، ٹکٹ تم نے پیپل پارٹی کا لے لیا، بڑا تم الیکشن لڑتا ہے، ادھر داخل مت ہونا۔ اس نے کہا تھا چودھری میری جیپ کے اوپر ایک لاؤڈ سپیکر لگا کے اعلان کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا ہفتے میں ایک دفعہ اعلان کر دینا۔ وہ ہفتے میں ایک دفعہ اعلان کیا تھا، گجرات میں بیٹھا ہوا تھا اور شام کو اس کو پتہ چلا کہ وہ جیت گیا تھا۔ تو یہ جو کیفیت ہے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی سے کئی گنا زیادہ ہے۔ رحیم یار خان سے لے کے وہاں تک اٹک تک کوئی ایسا حلقہ نہیں تھا، سوائے 2 جگہ پہ الیکٹیبل جیتے تھے، ایک میاں ممتاز دولتانہ اور ایک گجرات میں بھی چودھری ظہور لائی، اور وہ بھی چودھری ظہور لائی اس لیے تھے کہ ان کے مقابلے میں جو کرنل اصغر علی سے ان کو انہوں نے کہا کہ آپ قیوم لیگ کا جو شیر کا نشان چھوڑ دیں تو آپ جو ہے تلوار لے لیں۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں، میں پرانا مسلم لیگی ہوں، میرا والد سرفراز علی مسلم لیگی تھا، اگرچہ وہ پہلے یونینسٹ تھے لیکن چلو بعد میں مسلم لیگ میں آ گئے، تو انہوں نے وہ اس لیے لوگوں کو تلوار کا نشان نظر نہیں آیا، اسی لیے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ آپ اندازہ کریں کہ اس کے بعد ایک اور کام جو کیا جاتا ہے جو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کیا گیا، وہ 1988 میں بے نظیر کے ساتھ کیا گیا تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کا انتخابی نشان تلوار ہوتا تھا، اور اس کو کہتے ہیں وہ خیر بات ذوالفقار حیدری، ہمیں یاد ہے اس کمپین کے اندر وہ خاص طور پہ تلوار، اور پھر لوگوں کو تلواریں جو تھیں وہ آسمانوں میں بھی نظر آتی ہیں۔ اس زمانے میں آپ شاید جو لوگ میری ایج کے انہیں ایک دمدار ستارہ نظر آیا تھا جو بالکل تلوار کی طرح تھا، اور لوگ کہتے تھے کہ یہ بھٹو جو ہے وہ جیت جائے گا، اور بھٹو کے لیے آیا ہے۔ آپ سوچیں کہ 88 میں جب انہوں نے بے نظیر کو ہرانے کی کوشش کی تو سب سے پہلے انہوں نے سمبلز کی لسٹ میں سے تلوار کا نشان ختم کر دیا کہ اب تلوار کوئی لے نہیں۔ آج بھی سمبل کی لسٹ میں تلوار کا نشان نہیں، اتنے خوف زدہ لوگ ہوتے ہیں عوام کی رائے سے۔ بے نظیر نے اس تیر کا نشان مانگ لیا۔ حمید گل صاحب نے سارے انڈے اٹھا کے الیکٹیبلز کے وہ کس کی جھولی میں ڈال دیے؟ نواز شریف کی جھولی میں ڈال دیے۔ یہ جماعت اسلامی بھی وہاں، تو ساجد میر بھی وہاں، تو فلانا بھی وہاں، اور سارے مسلم لیگ تو آلریڈی اس کے اندر تھی، اور نواز شریف صاحب جو تھے ان کے سربراہ جو وہ تھے وہ جنیجو صاحب تھے، ان کو لگایا گیا ہوا تھا، اور یہ پوری کی پوری ٹیم پورے سندھ کے اندر جتنے بھی مسلم لیگ کے تھے یا اور بھی الیکٹیبل تھے سارے ان کے ڈال دیے۔ پوری کوشش ہوئی۔ جسٹس ایس اے نصرت صاحب جو تھے اس وقت چیف الیکشن کمشنر تھے، اور مجھے یاد ہے میرا پہلا وہ الیکشن تھا جو میں نے ایز اے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر 1988 کا
کوئٹہ کے الیکشنز کروائے تھے اور مجھے پتا تھا کہ کتنی کوشش ہو چکی ہے، لیکن الیکشن کے دن کسی کو کہا نہیں جا سکتا، نہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کسی کو کہنے کے قابل ہوتا ہے، نہ پریزائڈنگ افسر، کیونکہ اتنا آبویس ہو جاتا ہے، وہ کھیل اتنا آبویس ہو جاتا ہے کہ آپ کی زندگی عزت بچانی مشکل ہو جاتی ہے۔ آپ کے 15-20 ہزار ٹیچروں میں سے کس کے کان میں جا کے کہتے پھریں گے کہ آپ فلاں کو جتاؤ؟ ہاں دھاندلی ہوتی ہے، لیکن اپنے تو آپ مینج کرتے ہیں، آپ لوز ہوتے ہیں، آپ آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ تمام انڈے جو ہیں وہ ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں، اور تاکہ وہ، لیکن جب فضا چلتی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ مشرقی پاکستان میں تفضل مانک میاں کا اخبار تھا، اس سے پہلے اور اخبار تھے، شیخ مجیب کسی گنتی میں نہیں تھا کہ وہ الیکشن جیتے گا۔ وہ کہتے تھے کہ وہ اس کی مولوی فرید صاحب کی پارٹی جیتے گی، خواجہ خیر الدین صاحب کی پارٹی جیتے گی، اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی جو تھا اس کا بڑا لمبا چڑک، یہ سارے، کوئی تبصرہ ہی نہیں کر رہا تھا کہ شیخ مجیب جو ہے وہ جیتے گا، لیکن اس وقت لوگوں کا جو بھاؤ تھا ووٹنگ کا یہ بن گیا تھا کہ 162 سیٹوں میں سے صرف 2 لوگ جیت چکے تھے، ایک نور الامین اور دوسرا جو تھے وہ راجہ تری دیو رائے، کیونکہ ان کی اپنی ایک سیٹ تھی جو کہ اس علاقے کی، وہ جو چٹاگانگ کے اوپر ان کا ہلی ایریا ہوتا ہے، اس علاقے کی وہ سیٹ تھی جہاں سے وہ جیتے تھے۔ تو فلو کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، فلو کے درمیان جو بہت بڑی جس وقت مارجن آ جائے تو کسی کا باپ جو ہے وہ دھاندلی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک تیسرا جو ہوتا ہے وہ بھی آج اس دفعہ آزمایا جا چکا ہے، اور وہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ ووٹر جو ہے وہ برادری، علاقے اور اس طرح کی چیزوں سے بالا تر ہو کے کسی ایک آئیڈیالوجی پر دے رہا ہے یا کسی ایک شخصیت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اس کو دے رہا ہے، تو پھر آپ ووٹرز کی لسٹ کو ڈسٹرب کر دیتے ہیں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں، ان کے اپنے خاندان کے ووٹ جو ہیں وہ 4 مختلف پولنگ سٹیشنوں میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقوں کے اندر لوگوں کے ساتھ یہی کیا گیا، شاد باغ کا ووٹ ماڈل ٹاؤن میں ڈال دو تو ماڈل ٹاؤن کا وہاں ڈال دو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حرکت کی گئی کہ لوگ اگرچہ کہ اپنی جگہ پہ ان کو پوچھا بھی نہیں گیا کہ آپ لاہور میں رہ رہے ہیں تاکہ آپ کا ووٹ لاہور میں، ان کے آباء و اجداد کے نام پہ کسی کا اکھاڑے میں ڈال دیا، کسی کا چیچا وطنی میں ڈال دیا۔ اس کے باوجود بھی یہ جو مارجن ہوتا ہے اس کو یہ کور نہیں کر پاتے۔ اس کی میں مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کی مثال یہ ہے، وہ ہے 17 جولائی کے الیکشنز۔ 17 جولائی کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے، اور 17 جولائی کے ضمنی انتخابات جو ہیں یہ سبق حاصل کرنے کے لیے کافی تھے۔ 17 جولائی میں ہوا یہ تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو کہ پارٹی کو ڈیفیکٹ کرتے ہیں، لوٹے بن جاتے ہیں، ان کا ووٹ ہی کاؤنٹ نہیں ہوگا، کیونکہ انہی ووٹوں کی بنیاد پہ 20 ووٹوں کی بنیاد کے اوپر حمزہ شہباز جو تھے وہ چیف منسٹر بنے تھے۔ اس 20 ووٹوں کی بنیاد پہ جب وہ چیف منسٹر بن گئے تو وہ ان کے ووٹ کینسل ہو گئے، تو ان کو دوبارہ ضمنی الیکشن کرانے پڑے۔ اس وقت اتنا اعتماد تھا کہ حمزہ شہباز اور تمام تر پاکستان کی جتنی بھی مقتدر قوتیں سمجھتے تھے کسی کا باپ ہم سے یہ 20 سیٹیں نہیں چھین کے لے جا سکتا۔ حمزہ شہباز چیف منسٹر ہیں، قمر جاوید باجوہ جو آرمی چیف ہیں، اور جلال سکندر سلطان جو ہے یہ الیکشن کمشنر ہے، اور پوری کی پوری ایڈمنسٹریشن ہمارے ہاتھ میں ہے، اور ہم نے کوئی پورے پاکستان میں کرنا نہیں، صرف 20 سیٹیں ہیں۔ اور پھر یہ 20 سیٹیں وہ تھیں کہ جو مستقل طور پہ کم از کم 8 الیکشنوں میں اسٹیبلشمنٹ کی سیٹیں تھیں، جس کو یہ سیٹیں جس پارٹی میں جاتے تھے یہ لوگ اسی پارٹی کی حکومت بنتی تھی۔ بکر سے نوانی نے جانا ہے جس پارٹی میں اسی کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، ننگیال نے جس عمران خان سے جس میں جانا ہے اسی کا وزیر اعلیٰ بننا ہے، اور پتہ چل جاتا تھا کہ اب ہوا کیا ہے، تو اس کے بعد لوگ اسی طرف چل پڑتے تھے۔ 20 سیٹوں کے اندر مارجن چونکہ اتنا زیادہ تھا اس لیے دھاندلی نہیں ہو سکی، تو اس میں سے 17 سیٹیں جو تھیں وہ عمران خان صاحب جیت گئے تھے، اور اس وقت اتنے آڈز کے باوجود پھر اس کوشش کی گئی کہ اب کیسے ہرایا جائے۔ اب جو 3 آپ کے سامنے میں نے آپ رکھ دیے۔ چوتھا ہوتا ہے پولنگ کے دن دھاندلی۔ آج پولنگ کے دن اس طرح کی دھاندلی ہو رہی ہے، لیکن وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کا سکیل بہت کم ہوتا ہے۔ اس لیے سکیل اس کا کم ہوتا ہے کہ آپ پورے علاقے کے اندر دھاندلی نہیں کر سکتے۔ 92,000 پولنگ سٹیشن ہیں، 5,20,000 پولنگ سٹاف ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی ایڈمنسٹریشن، اس 5,20,000 کو آپ کھڑے ہو کے ٹریننگ کرتے ہو۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف کو جتوانا ہے، فلاں کو جتوانا، ہاں نیچے وہ مینج کر لیتا اپنی جگہ اور آپ اس میں آنکھ بند کر لیں، لیکن پرپزلی اگر دھاندلی کرنی ہو ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کو اگر آپ نے اس میں لے لیا ہوا ہے تو پھر وہ کرتا یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ 4 پولنگ سٹیشن جو ہیں ان کو سلیکٹ کرتا ہے۔ مثلا
ایک آدمی ہے, اس کے ایک پولنگ حلقے کے اندر, ایک پولنگ اسٹیشن کے اندر ووٹ جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں سے 90% ووٹ جو ہیں میرے مل جائیں گے. تو وہاں مینیج کیا جاتا ہے. مینیج اس طرح کیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ پے رول پہ ہوتے ہیں جو کہ دوسرے پارٹیز کے اندر بھیجے گئے ہوتے ہیں. اس کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, ایجنسیاں ہماری کام کرتی ہیں اور بہت سے خود لوگ کام کرتے ہیں. تو اگر وہ چاہتا ہے کہ میں جیتوں تو اپنے ان سے پولنگ ایجنٹ بھی اس پارٹی سے وہ دستخط کروا کے آ جاتے ہیں. تو اس وقت جو ایک حلقہ ہوتا ہے پولنگ اسٹیشن, اس کے اندر جتنے پولنگ بوتھ پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سارے ان کے اپنے ہوتے ہیں. ان کے سامنے پھر مردہ کی بھی ووٹ ڈالے جاتے ہیں. فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ میری بیوی آج ووٹ ڈالنے گئے ہیں, میری بہو اور میرے بیٹے کا ووٹ اور میری بیٹی دونوں کا ووٹ جو وہیں کا بنا ہوا ہے, لیکن یہ چاروں ووٹ جو ہیں وہ ڈل جائیں گے میرے ساتھ. تو وہاں 100% ووٹ جو ہیں, کیونکہ وہ چاروں باہر ہیں, پاکستان میں نہیں ہوتا ہے اس وقت, تو ان کا ووٹ تو اس طرح 100% ووٹ ڈالے جاتے ہیں اور ایک مارجن بلڈ کیا جاتا ہے. اور دوسرا ہوتا ہے کہ کسی مخالف کا پولنگ اسٹیشن اس کو سلیکٹ کیا جاتا ہے, کم از کم ایک دو کے قریب سلیکٹ کریں جہاں اس کو 100% ووٹ ڈالنا. تو وہاں 9 ساڑھے 9 بجے تھوڑی سی لڑائی کروا دی گئی, پولنگ بند کروا دی گئی, پھر اس کے بعد کھولی گئی, پھر لوگ آئے, پھر بند کروا دی گئی لڑائی کر کے, اس ڈسٹرب کر دیا گیا, چیزوں کو خراب کر. جیسے فار ایگزامپل آج ڈیفنس کے اندر ایک جہاں کوسا صاحب کا حلقہ ہے, وہاں چڑر گاؤں جو ہے اس کے اندر انہوں نے وہ جیسے کہتے ہیں بنایا ہوا تھا. اب کیا ہے کہ اس گاؤں ڈیفنس کے لوگ اس گاؤں میں جا کے ووٹ ڈالیں گے. میں ڈیفنس میں رہتا ہوں, میرا پنگالی گاؤں میں ڈالا ہوا تھا, لیکن اس کے سامنے گاؤں کے باہر انہوں نے کچھ پرپس کرنے کے لیے انہوں نے وہ کھود دی تاکہ گاڑیاں دور کھڑی ہوں, کوئی بوڑھا آ نہ سکے, کوئی اور لوگوں کو چل کے نازک مزاج لوگ, ظاہر بات ہے کوئی بندہ اپنی لیکسس میں آئے گا تو وہ کھڑا ہو جائے گا, پھر گاؤں میں وہ پیدل چل کے اندر. لیکن آج میں نے دیکھا کہ لوگ اس کے باوجود بھی وہاں چاہ رہے تھے اور ووٹ دے رہے تھے. تو یہ ایک ہوتا ہے 5,000 سے 10,000, 10,000 سے 15,000 تک کا مارجن, میکسیمم 20,000 کا مارجن جو ہے اس میں دیا جاتا ہے. عموماً یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گاؤں کے اندر دھاندلی جو ہے وہ زیادہ ہو سکتی ہے. یہ بالکل الٹ چیز ہے. گاؤں کے اندر سب سے مشکل کام ہوتا ہے دھاندلی, اس لیے کہ گاؤں کے اندر ایڈمنسٹریٹو ایکسس بہت تھوڑی ہوتی ہے. وہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے دادا پردادا کو جانتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص وہاں جائے اور آ کے کہے میں اوریا مقبول جان ہوں اور میرا ووٹ کرو, یہ مجھے ووٹ دینے. تو وہ کہیں گے تم کیسے ہو سکتے ہو, وہ ووٹ چیلنج ہو جاتے ہیں. ایک یہ اب اس وقت اب 5 بج چکے ہیں, اب آخری 5ویں دھاندلی جو ہے اس کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب یہ 5ویں دھاندلی انتہائی خطرناک ہوتی ہے اور اس 5ویں دھاندلی کا رد عمل بہت خطرناک ہوتا ہے. اور یہ رد عمل اس سے پہلے ہم کم از کم 2 دفعہ دیکھ چکے ہیں. ایک دفعہ ہم نے 1970 میں دیکھا اور یہ ملک آدھا ہو گیا. ہم نے 5ویں دھاندلی جو تھی الیکشن کے رزلٹ کو جو ہے وہ اس وقت اس کو جیسے کہتے ہیں تسلیم کرنے سے انکار کیا. اور ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ اگر آج کہیں پی ٹی آئی کے جو ہیں ووٹر جو ہیں کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ جیت گئے تو ایک طریقہ کار یہ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف جو بغاوت کا مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے اس کو چلا کے اس کو اس میں سزا 2-3 دن کے اندر, ظاہر بات ہے ملٹری کورٹ میں تو 2 دن کے اندر کا ایک رات میں سزا نہیں جا سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب وہ باغی ڈکلیئر ہو جائے گا تو پارٹی جو ہے اس کو سپریم کورٹ سے کل عدم قرار دے دیا جائے. اور جب سپریم کورٹ پارٹی کو کل عدم قرار دے دے گی تو جتنے لوگ بھی جیتیں گے ان کی سیٹیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور پھر اس ملک کے اندر دوبارہ ضمنی الیکشن کا ڈول کیا جائے گا. یہ ہم نے 1970 میں کیا تھا. 25 مارچ کو ہم نے اس کو کل عدم قرار دیا اپنا عوامی لیگ کو, اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب یہاں پر یہ ساری سیٹیں جتنی بھی ہیں 101 ان میں سے 48 سیٹیں جو تھیں بیچارے عوامی لیگ کے لوگ جو تو کہتے کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں وہ آ گئے. باقی آپ سوچیں کہ کیا طوفان مچایا گیا. پیپلز پارٹی جس نے وہاں ایک بھی کینڈیڈیٹ کھڑا نہیں کیا تھا, ضمنی الیکشن میں 18 سیٹیں اس کو بھی دے دی گئیں. جماعت اسلامی کو 40 سیٹیں دے دی گئیں, اس کے مولوی فرید کی پارٹی کو دے دی گئیں, خواجہ خیر الدین کی پارٹی کو دے دی گئیں, اور اس کے بعد اس کی بنیاد کے اوپر نور الامین کو وزیر اعظم بنا دیا گیا اور وزیر خارجہ جو تھے ذوالفقار علی بھٹو کو, نائب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو بنا دیا گیا. یہ ہوا تھا 9 دسمبر 1971 کو. اور آپ سوچیں کہ 16 دسمبر کو کتنے دن کے بعد, 7 دن بعد یہ ملک ٹوٹ گیا تھا. 9 دسمبر کو یہ بنائے گئے, اس کی بنیاد پہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھٹو جو تھے وہ اقوام متحدہ گئے تھے. ایک یہ ہم نے ایکسپیریمنٹ کیا ہے بات کا. دوسرا ہم نے کیا ہے اور وہ ہے 1977 کا. اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں,
یہ دھاندلی جو ہے یہ سول ایڈمنسٹریشن کرتی ہے. یہ دھاندلی کے سارے جو ہیں اوزار جو ہیں یہ ان کے پاس ہوتے ہیں. یہ ڈپٹی کمشنر کرتے ہیں, یہ پولیس کی ایس پی کرتے ہیں, یہ اور اس طرح کے لوگ, پولنگ سٹاف مل کے کرتا ہے, الیکشن کمیشن کرتا ہے, اور وہ باقی لوگ تو پیچھے ہوتے ہیں. یہ ہیں ریت کی بوریاں جو سامنے آ کرتے ہیں. 77 میں بھی ذوالفقار علی بھٹو نے یہی کرنے کی کوشش کی. اس نے وہ باقی 4 جو میں نے آپ کو بتائیں 3 کم از کم اس نے کام کر لیے ہوئے تھے. تو اس نے یہ تھا کہ الیکٹیبلز کا ایک خاص لیول کیا تھا. کوئی ڈی سی ایس پی ایسا نہیں تھا جس کو یہ بھٹو نے نہ کہا ہو. حیات محمد ٹمن ایک ہوتے تھے, ان کو انہوں نے پارلیمانی جو ٹکٹ بانٹنے کی ایک ذمہ داری دی, اور انہوں نے پورے پاکستان کے ڈپٹی کمشنروں کو کہا کہ ریکمینڈ کرو کون سا ایسا آدمی ہے جو الیکشن جیت سکتا ہے. سب نے اپنے حساب سے الیکشن جیتنے والے بندے جو ہیں ان کی لسٹ بنا کے بھیجی ذوالفقار علی بھٹو کو. ایک ایس پی بھیجتا تھا, ایک ڈی سی بھیجتا تھا. دونوں کو بھٹو صاحب ملا کے ان میں سے ایک آدمی جو تھا اس کو سلیکٹ کرتے تھے. پھر ان لوگوں نے بھٹو صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ ایک قائد عوام ہیں, آپ کمال کے آدمی ہیں, آپ الیکشن لڑیں گے. ارے آپ کو کیسے, آپ کے مقابلے میں ایک عام سا آدمی کھڑا ہو جائے گا. خالد کھرل ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے اس وقت, جو بعد میں وہ بھی بنے لاڑکانہ کے, اور انہوں نے ان کو کہا بھٹو صاحب نہیں, بالکل نہیں, میں آپ میرے ہوتے ہوئے آپ الیکشن لڑیں, آپ بلا مقابلہ جیتیں گے. تو خالد کھرل صاحب نے وہاں پر کیا یہ کہ اس علاقے کے اندر انہوں نے جان محمد عباسی جو تھے, وہ جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ تھے. اس وقت پاکستان نیشنل الائنس بنی تھی, پاکستان قومی اتحاد, اس کے تحت تھے, ان کو انہوں نے پکڑ کے اغوا کر لیا. اور وہ جب بھٹو صاحب بلا مقابلہ ڈکلیئر ہوئے تو جان محمد عباسی صاحب جو ہے وہ باہر آئے, اور لوگوں نے ان کو ہار پہنا کے لاڑکانہ کا پورا دورہ کرایا کہ ہمارا تو الیکٹڈ آدمی چاہیے. لیکن بھٹو اکیلا نہیں تھا. جس وقت بھٹو کو انہوں نے بلا مقابلہ جتوانے کا کوشش کی تو چاروں وزرائے اعلیٰ نے کہا ہم کیوں نہ جیتیں. تو انہوں نے پھر چاروں وزیر اعلیٰ, کیونکہ اس وقت بھٹو صاحب نے کے پی کے اس وقت تو صوبہ سرحد ہوتا تھا, بلوچستان کی حکومتیں ختم کر کے وہاں اپنی مرضی کے وزیر اعلیٰ لگا دیے تھے. تو وہاں پر بھی وہ بھی بلا مقابلہ ہو گئے. پھر بڑے بڑے مختلف قسم کے جو لوگ تھے انہوں نے بھی کہا ہم بھی جیتیں, وہ بھی آ گئے. ان 35 سیٹیں بھٹو صاحب نے بلا مقابلہ جیت لی. اس کے بعد باقی سیٹیں رہ گئے. آپ سوچیں کہ ان 35 سیٹیں جیتنے کے بعد جو الیکشن ہوئے ان میں سے بھی 36 سیٹیں جو تھیں وہ پی این اے نے جیتیں, باوجود اتنی بڑی دھاندلی کے باوجود. کراچی سویپ کر لیا تھا اس وقت, اور کوئی اور. لیکن شام ہوتے ہی جب یہ وقت جو 5 بجے کا آیا ہے, اس وقت تک لوگوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہاں پر دھاندلی ہو رہی ہے بہت بڑی طرح کی, اور لوگ جو تھے وہ باقاعدہ اس کے لیے ریئیکشن کے لیے باہر نکلے, چھوٹے موٹے جلوس نکلے, اور پی این اے نے اعلان کیا کہ ہم صوبائی اسمبلی کا 2-3 دن بعد تھے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے اسی مارچ میں. بائیکاٹ اتنا افیکٹو تھا, اتنا خوفناک تھا کہ صرف 2% ٹرن آؤٹ ہوا, اور پیپلز پارٹی کے اپنے لوگ جو تھے وہ بھی جو تھے وہ اس میں جسے کہتے ہیں نہ داخل ہو سکے. اسی طور پر یہ ہے وہ صورتحال کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ پیش آئی. اور صرف 11 مارچ سے لے کے 6 جولائی کے عرصے تک پورا پاکستان ہنگاموں کی نظر رہا. اسکول, کالج, یونیورسٹیاں سب بند رہیں. تمام ایڈمنسٹریشن جو تھی ہنگامے روکنے میں لگی رہی. اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ پاکستان کے 3 شہروں میں انہوں نے مارشل لا لگایا, لاہور میں, حیدرآباد میں اور کراچی میں. لیکن مارشل لا بھی افیکٹو نہ ہو سکا, اور آخر فوج کو آنا پڑا. یہ آخری دھاندلی کا پیریڈ ہوتا ہے جو اب 5 بجے سے شروع ہوا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے دور تھا, وہ علیحدہ ہو گیا. ہم نے یہاں سنبھال لیا, چلو ٹھیک ہے, جیسا بھی تھا, دکھ ہوا, پریشانی ہوئی, آنسو بہے, سب کچھ. 1977 میں بھی لوگوں کو ایک اعتماد تھا کہ ہو سکتا ہے جیسے 1958 میں ایوب خان نے ٹیک اوور کیا تھا تو لوگ سیاستدانوں سے اتنے تنگ تھے کہ مٹھائیاں بانٹی گئی تھیں. لیکن اگر اب ہوا تو پھر کیا ہوگا. تو یہ ہے اصل وہ صورتحال کہ جس صورتحال میں ہم اس وقت 5 بجے سے آنورڈ چلے. ابھی 6 بجے کے بعد انشاءاللہ رزلٹس آنے شروع ہوتے ہیں تو پھر تبصرہ کریں گے کہ کیا صورتحال ہے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس 5 بجے سے لے کے کل صبح تک جو الیکشن کمیشن نے اتھینٹیکیٹ کرنے رزلٹ, ان کو عقل دے, ہوش دے, اور جو عوام نے ان کو مینڈیٹ دیا ہے اس کو صحیح طریقے سے ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ 6 بجے کے بعد انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں.